अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सेशन की शुरुआत हम सूरह निसा की आयत नंबर 51 यानी 51 से करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत व यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब में से हिस्सा दिया गया, वो ईमान लाते हैं मस्नूई यानी बातिल पेशवाओं यानी अल्लाह के बागी पर, और कहते हैं कुफ्र करने वालों से कि वो लोग ईमान लाने वालों की बनिस्बत ज़्यादा हिदायत याफ्ता हैं। यहाँ पे एक ख़ास तबके की तरफ इशारा किया जा रहा है। वो तबका वो है जिसको अल्लाह ताला ने किताब यानी जो हिदायत है आसमानी उस अता की है, वो उसे हासिल हुई है, वो उसे नस्ल दर नस्ल मिली है या उसने इक्तिसाबी तौर पे उसे सीखा है। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पे ये है कि वो जुज़वी तौर पे पार्शली ही उन्होंने उस पे यकीन रखा है, बहुत ही कम हिस्से पे यकीन रखते हैं, और अमली तौर पे वो इस बात का सबूत पेश करते हैं कि वो मुकम्मल तरीके से उस पे यकीन नहीं रखते हैं। और ये भी एक ज़िंदगी की हकीकत है, जब किसी भी बात पे हमारा यकीन कुल्ली नहीं होता है, मुकम्मल तरीके से यकीन नहीं होता है, तो उस पे अमल करने के सिलसिले में हम खुद तसाहुली का शिकार हो जाते हैं। यानी अंदर से हमें वो अर्ज नहीं पैदा होती कि हमें मुकम्मल तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना है, नाफिज करना है, फॉलो करना है। तो हम अपने मिजाज और अपनी जहनी और जिस्मानी कैफियत के लिहाज से हम तसाहुली का शिकार होते हैं। जहाँ सूट करता है इस्तेमाल करते हैं, जहाँ नहीं सूट करता है ज़ाहिरी और वक्ती फ़वाइद के पेश नज़र, तो वहाँ हम उससे डिसोन कर देते हैं, पस से पुष्ट डाल देते हैं। यहाँ पे ऐसे लोगों के सिलसिले में बात कही जा रही है कि उनके मिजाज में एक और भी चीज़ शामिल है कि वो अपने आप को, उनका अपना ज़ोम ये होता है कि वो बेहतर हैं, सही राह पे हैं। और उस वक्त में उनके दौर में अगर कोई ऐसा शख्स होता है जो कि अल्लाह की नाफरमानी ही करने वाला क्यों ना हो, फिर भी वो जाके अपनी हैकड़ी बनाते हैं या उनको जाके अपने आप को अपना ज़ोम ज़ाहिर करते हैं कि हम बेहतर हैं, हमारे पास में ईमान अच्छा वाला है, जो बेटर वर्जन है वो हमारे पास में अवेलेबल है, हम लोग बहुत ही बेहतर हैं। तो ये अपने आप में उनका जोम होता है। दूसरा ये भी है, एक पहलू है इस आयत का, दूसरा ये भी है कि वो ये भी ये है कि मुमकिन है कि वो जो लोग ईमान लाने वाले हैं उन्हीं को नकारने के लिए वो कहते हैं कि अगर भाई तुमसे तो बेहतर वो लोग हैं जो जिन्हें अल्लाह की ज़ात पे उसके अहकाम पे यकीन नहीं है। तो इन दोनों ही सूरतों में बहरहाल नुकसान उसी का है जो मनफी रुझानात रखता है, नुकसान उसी का है जो मुस्बत अंदाज में ज़िंदगी नहीं गुजारता है, नुकसान उसी का है जो अल्लाह के डूज एंड डोंट्स और गाइडेंस को फॉलो नहीं करता है। तो लिहाजा ये हमारे लिए एक मैसेज है कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम अपने जोम में रहें या हकीकी दुनिया में आके अमली ज़िंदगी अख्तियार करें। यह एक चीज़ की थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है कि नसीबम मिनल किताब की जो बात है, तो उसमें ये रुख इसका नहीं है कि किताब का एक हिस्सा दिया गया, क्योंकि हिदायत जिसको भी दी गई, जिस कौम को भी दी गई, जिस ज़बान में दी गई, जहाँ भी दी गई, वो हिदायत मुकम्मल दी गई। लेकिन हिदायत दी किस तरह से गई कि उस वक्त के नबी को वो किताब दी गई और उस नबी ने उस किताब को अमलन उस पर अमल करके सबको दिखा दिया और समझा दिया कि अल्लाह का तरीक़ा यह है, अल्लाह का हुक्म यह है। और उसके बाद वो किताब जितनी महफूज होनी थी हुई, लेकिन कुरान के मामले में यकीनन वो 100% महफूज है। लेकिन तरीक़ा वही रहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो किताब नाजिल हुई वही के ज़रिए, आपने अमलन उस पर खुद अमल करके सबको दिखा दिया कि यह अहकामात क्या है और किस तरह किए जा सकते हैं, और अगर करते हैं तो उसके कितने अच्छे नताइज बरामद होते हैं। अब उसके बाद ये उनका एक रिसालत का एक अहम काम था जो उन्होंने ज़ाती तौर से खुद करके दिखा दिया। अब उसके बाद जितने लोग थे, जिसमें हम सब भी शामिल हैं, हमने उस किताब में से कितना हिस्सा लिया। किताब तो सबको पूरी दी गई, लेकिन अब हमने कितना हिस्सा लिया। अब अगर हम आज अपने चारों तरफ देखें
تو قرآن کے تعلق سے حصے کس طرح کے لینے والے ملتے ہیں؟ اکثریت وہ ہے جو اس کو بنا سمجھے پڑھتی ہے، یعنی ہم نے حصہ یہ لیا کہ صرف اس کے حروف کو پہچان لیا اور ان کی ادائیگی سیکھ لی۔ کچھ اور لوگ اس کو ریفائن کرتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ اور بہتر کرتے ہیں قرأت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سب حصے ہیں کتاب سے جو ہم لے رہے ہیں۔ کچھ ہیں اور جو اس کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ کتاب جس پہ عمل کرنے کا اور غور و فکر کا، کیونکہ دیکھیے جب قرآن واضح ہی کہتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو اتباع کرنے کا حکم ہے، یعنی قرآن اتباع کے لیے نازل ہوا تھا، اسی نے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس پہ اتباع کر کے دکھا دی۔ اور یعنی قرآن کا اتباع رسول کی ایک بہت اہم سنت ہے، پرائمری سنت ہے جو آپ نے کری۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے سواد 29 ہے جس کا ذکر 12 اس سیشنز میں ہم نے کیا ہے، کہ اس میں آیات پہ غور و فکر کرنے کا حکم ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کری تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے سبق لیں۔ تو اب اگر اس کتاب کو ہم نے سمجھا نہیں اور اس کو عمل میں نہیں لائے تو ہم نے صرف اتنا ہی حصہ اس کا لیا جس کا میں نے ذکر کیا۔ تو اگر کتاب کو ہم سمجھتے نہیں ہیں تو اس پہ ہماری ایمانی کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ محض عقیدت تک ہوتا ہے، جذباتی لگاؤ ہوتا ہے کہ کوئی اگر اس کی شان میں گستاخی کر دے یا اس کو کسی طرح سے بے حرمتی ہو جائے تو ہم بالکل جوش میں اور جذبات میں لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ یعنی یعنی اوور دا ٹائم ہسٹری پوری ملتی ہے کہ جس بنیاد پہ کتنے یعنی جھگڑے فساد بھی ہوئے کہ صاحب قرآن کی بے حرمتی ہو گئی۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کتاب سے صرف جذباتی وابستگی ہے، عقیدہ ہے اور وہ بڑا مضبوط ہے، لیکن اس کتاب میں کیا لکھا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو پھر ہم اس طرح بھٹکتے ہیں کہ ہم کس چیز پہ ایمان لے آتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے بالجبت، یہ جبت کیا ہے؟ وہ تمام بے حقیقت، بے معنی چیزیں، توہم پرستیاں، رسومات، کھوکھلی چیزیں جن میں کوئی سبسٹینس نہ ہو، بت، ساحر یعنی جادوگر، کاہن مستقبل کا حل بتانے والے، یہ سب چیزیں جبت میں آتی ہیں۔ جبت پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان غیر اللہ پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے احکامات کے علاوہ چیزیں کرتے ہیں، جو جیسا میں نے ابھی کیا بے حقیقت ہوتی ہیں، کھوکھلی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں طاغوت ہے یعنی غیر اللہ، اور ان کے نافذ کرنے والے، ان کو پھیلانے والے بھی۔ تو اب ہمارے پاس کوئی پریشانی آئی، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ کیوں پریشانی آتی ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ ہم بھاگے کسی ایسے صاحب کے پاس جن کے پاس خود قرآن کا علم نہیں ہے، اور انہوں نے ہمیں کچھ طریقے بتا دیے جس کی مختلف نوعیت ہوتی ہے، کیونکہ الگ الگ یہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں، یہ جو طاغوت ہیں غیر اللہ کا نظام چلانے والے، ان کے بھی بڑے طریقے ہیں۔ کسی کا کچھ ہے، یعنی اگر آپ سحر و جادو بھی دیکھیں تو طرح طرح کے ہیں، ان کے الگ الگ نام ہیں، ان کے پریکٹیشنر الگ الگ ہیں، وہ آپ کو جا کے جو طریقہ بتاتے ہیں۔ اب یہاں یہ چیز بڑی توجہ طلب ہے اور بہت اہم ہے کہ میں نے لوگوں کو خود اپنی ذاتی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ ان طریقوں پہ اتنی محنت سے کام کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ رات کو 3 بجے اٹھ کے تمہیں ایک دریا یا ندی کے کنارے جا کے اور گیلی مٹی میں پیر ٹکا کے یہ عمل کرنا ہے، یہ شہد ہے پڑھا ہوا، اس کو ایک مٹی کی ہانڈی میں کلیا میں رکھ کے تمہیں اس وقت وہاں گیلی مٹی میں دبانا ہے، تو چاہے کڑاکے کی جاڑا پڑ رہا ہو وہ اس وقت جا کے 3 بجے کر دیں گے۔ یہاں اہم نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایمان کی نوعیت یہ ہے غیر اللہ پہ کہ کتنی ہمت اور محنت کے ساتھ ہم جٹ جاتے ہیں، اور دوسری طرف اس کتاب پہ یعنی اصل اللہ پہ ایمان لانے کا تعلق ہے کہ اس میں عمل کا خانہ ہی نہیں ہے، اس کو صرف عقیدے کی طاق میں رکھا ہوا ہے ہم نے، اور یہاں عمل ہم کر رہے ہیں، یعنی غیر اللہ کے احکامات پر کہ تمہیں یہ کرنا ہے ہم بالکل آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑا پیراڈاکس ہے، یہ ایک بہت بڑا آج کا مسئلہ بھی ہے اور ایک معمہ بھی ہے ہماری نفسیات کا، کہ جو اصل اللہ ہے، جو رب ہے ہمارا، اس کی جس کتاب پہ ایمان لانا تھا وہ عقیدتوں تک محدود ہے، جذبات تک محدود ہے، لیکن عمل کہاں پہ ہو رہا ہے؟ غیر اللہ جو چیزیں بتا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اس ہمارا پوری قوم کا یہ کینسر ہے
کہ ہم جہاں ایمان لانا چاہیے وہاں ایمان نہیں لاتے، اور جہاں ایمان نہیں لانا وہاں ہم اتنی شد و مت سے لاتے ہیں کہ سخت سے سخت چیز کرنے کو ہم تیار ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں وہ لوگ بھی اور ان کے یہ شاگرد اور پروردہ اور چاہنے والے، وہ بھی اپنی ضد اور ہٹ کے اور جہالت کے اتنے پکے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم کر رہے ہیں صحیح ہے، تمہارا راستہ غلط ہے، جو اس کے اگلے حصے میں آیت کے کہا گیا۔ اور یہ وہی جہالت ہے اور یہ وہی پردے ہیں جو آنکھوں پہ اور تمام ہماری سینسز پہ پڑ جاتے ہیں، دل بند ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کے احکامات سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ یہ جبت یعنی طاغوت پہ کس طرح سے ان کی اتباع کی جاتی ہے، اور اثر اللہ کی اتباع سے ہم کتنا دور ہیں۔ چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہیں گے، جبت کے سلسلے میں اور طاغوت کے سلسلے میں کئی مرتبہ ہم لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے نومنکلیچر کا مسئلہ ہوتا ہے جس کو تسمیہ کہتے ہیں، کہ اسما بدل جاتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم وہی سب کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ غلط فہمی عام طور پہ سماج میں اچھی خاصی پھیلی ہوئی ہے کہ صحیح سمجھ کے غلط کام کر لیے جاتے ہیں۔ اس غلط فہمی کی ڈاکٹر صاحب بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ مسلم ہونا کسے کہتے ہیں، مسلم کون ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلم کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارا نام وہ رکھ دیا گیا جو مسلمانوں کا ہوتا ہے، ہمیں قرآن پڑھا دیا گیا اور نماز روزہ سیکھ لیا، لیکن کس طرح سے کس کے احکامات پہ چلنا ہے اس کی تفصیل پتہ نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن سمجھا کے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے والدین، ہمارے بڑوں کی اکثریت بھی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتی، لہٰذا وہ چیزیں پریکٹس میں ہی نہیں ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں، یعنی مجھے یہ جسارت کر رہا ہوں میں کہنے کی کہ نہ اللہ کا تصور صاف ہے، نہ طاغوت کا تصور صاف ہے، نہ ہم شیاطین کے بارے میں حقیقتیں جانتے ہیں کہ در حقیقت در اصل یہ ہماری اندر جذبات ہیں، یعنی سب سے بڑے شیطان تو ہم اور ہمارا نفس ہے، اب ان کو باہر ڈھونڈتے ہیں، وہ اندر موجود ہے۔ تو اللہ کا تصور مکمل نہ ہونا، توحید کو نہ سمجھنا، ایک اللہ پہ ایمان رکھنا لیکن ایک اللہ کے احکامات پہ نہ چلنا، یہ سب وہ کنفیوژنس ہیں جن کے نتیجے میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں اب۔ بہتر۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور جسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں بھی اس آیت میں اس نظام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو نظام اللہ نے اس کائنات میں بسنے والوں کے لیے بنایا ہے، کہ جو لوگ بھی طاغوت یعنی جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف نظام کو فالو کرتے ہیں اور غلط طریقوں پہ چلتے ہیں، ظاہر سے ان کا نتیجہ یہی ہوگا کہ صحیح راہ کے جو صحیح نتائج ہیں ان سے وہ دور ہو جائیں گے، اور یہی اللہ کی رحمتوں سے دور ہونا ہے، اور غلط راہ کے غلط نتائج سے قریب ہو جائیں گے، اور اس کا مطلب یہی کہ وہ اللہ کی جو رحمت ہے، رحمتوں کا جو سایہ ہے، اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن توفیق کے سلسلے میں سر ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہیں گے کہ توفیق میں بھی پیش رفت ہماری ہی ہوگی، کیونکہ اس میں بہت اہم چیز ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا کے بعد میں ہے قد افلح من زکاہا، کہ کوشش مکمل ہمارے ہی ذمے ہے، اختیارات ہیں ہمارے پاس میں ہیں کہ ہم رائٹ لیفٹ کدھر جانا چاہتے ہیں، ڈائریکشنز موجود ہیں، اختیارات موجود ہیں، لیکن وہ اختیارات کے اختیار کرنے میں ہم الزام کسی اور کے سر پہ نہیں مار سکتے۔ بہت اچھا ہے کہ آپ نے اس بات کی وضاحت کر دی، کیونکہ میں بھی یہی بات کہنے والا تھا، کیونکہ یہ زبان زد جملہ ہے ہمارے یہاں کہ اللہ توفیق دے گا تو کریں گے۔ توفیق وہ دے چکا ہے۔ آپ کو جب بھوک لگتی ہے، آپ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تو آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں اللہ توفیق دے میں کھانا کھا لوں۔ آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور نوالے لگتے ہیں منہ میں اپنے۔ انیشیٹو آپ کا ہوتا ہے، کوشش۔ ہاں، اس نے یہ صلاحیت آپ کو دے دی ہے کہ آپ کا جسم چلتا ہوا دیا ہے، آپ کے ہاتھ پیر چلتے ہیں، اور آپ کے جسم کا اور اس کے کاموں کا دماغ کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے آپ اس طرح نوالا توڑ کے پلیٹ میں لے جا کے منہ میں لانا ہے، تو اس کو ہم کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کتنی پیچیدگی ہو جاتی ہے اس پوری مشین میں جس کو ہم زمین کہتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھ لیتے تو ہم یقیناً اللہ کی بندگی میں فوراً آ جاتے ہیں۔
کہ خود ہمارا جسم کس طرح ہمارے لیے کام کرتا ہے، اس کا ایک ایک حصہ، ایک وہ حصہ جس کو ہم آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ کس طرح زبردست اللہ کے احکامات کے اور قوانین کے تحت چلتا ہے، یہی چیز کسی بھی کھلے ذہن انسان کو اللہ کا نہ صرف بندہ بلکہ اللہ کا عاشق بنانے کے لیے کافی ہے، اگر ان چیزوں کو ہم سمجھ لیں تو۔ یہ توفیق تو ہر ایک کو دی ہوئی ہے، صرف یہ ہے کہ انیشیٹو ہمارا ہوتا ہے، پہل ہمیں کرنی ہے، جس طرح پہل کریں گے اس کے نتائج ملیں گے۔ اب آتے ہیں اس آیت کی طرف۔ یہاں دیکھیے، جب ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے تو غلط احکامات پہ چلنے سے، غلط طریقوں پہ چلنے سے ان کے غلط نتیجے اور اثرات ہمارے اوپر آتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، اس کے قوانین پہ، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ، تو ان کے صحیح اثرات ہماری طرف آتے ہیں، اور اس سے ہماری شخصیت کی، ہمارے نفس کی گروتھ ہوتی ہے۔ اور یہ یقیناً اللہ کی رحمت کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اس نے ہمیں کتاب ہدایت دی ہے، اور خود قرآن اس بات کو کہتا ہے۔ یہ اس کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے یہ ہمیں کتاب نازل کری، اور ہمیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو ہم جمع کرتے ہیں۔ ہوا خیر مما یجمع، یہ اسی کا آیت کا حصہ ہے۔ تو ایسی رحمت، ایسی نعمت جب اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہم اسے چھوڑ کے دوسروں کے احکامات پہ غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں کہا گیا، تو نیچرلی ہم اپنے آپ کو خود اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی کرنی ہماری ہوتی ہے، اللہ ہمیں دور نہیں کرتا، کیونکہ مان لیجیے یہ اللہ ہے اور یہ ہم ہیں، تو جب ہم اپنے آپ کو اللہ سے یعنی اس کی رحمت سے دور کر رہے ہیں تو ہم خود دور ہو گئے اللہ سے، کیونکہ یہاں پہ بھی ہماری ہی اپنی کرنی ہے۔ اللہ تو ہر ایک کے لیے رحیم ہے، بشرطے کہ ہم اس کے قوانین کو اپنائیں، اس کے راستوں پہ چلیں، اس کے طریقوں کو اپنائیں۔ اب کوئی چیز ہوتی ہے نا، ہم کوئی ایک نئی دوا ڈسکور ہوئی، ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیے یہ بڑی اکثیر دوا آئی اور یہ بے انتہا شفا دینے والی ہے، بے انتہا فائدہ مند ہے اس مرض کے لیے۔ اب اس دوا کو لے کے ہم جب استعمال کرتے ہیں اور جو اس کی ہدایت ہے پرہیز کی، اس پہ چلتے ہیں، جبھی تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نا۔ اگر ہم اس کو صرف لے کے رکھ لیں اور اس کو عقیدے میں بٹھا لیں دماغ میں کہ ہاں صاحب وہ دوا بڑی اچھی آئی ہے، ہاں صاحب بڑی اچھی آئی ہے، اور 10 کو بتائیں، اس کے لیے باقاعدہ ہم دورے بھی کریں، گھر گھر بھی جائیں، لوگوں کو بتائیے دوا بہت اچھی ہے بھائی، آپ بھی اس سے جڑیے، لیکن اسے استعمال نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں جب چلتے ہیں تو جو اللہ کا فیض اور برکات آتی ہیں اچھے نتائج کی شکل میں، وہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب آپ اسے چھوڑ دیں گے تو ظاہر خدا آپ اس رحمت سے دور ہو گئے۔ تو جب ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں تو ظاہر پھر ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوتا، کیونکہ ساری مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن وہ اس بات کی وضاحت کر چکا ہے کہ وہ مددگار اور سرپرست انہی کا ہوتا ہے جو اس کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ جو یہ ذکر آیا تھا کہ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ولی ہو جاتا ہے ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ کی سرپرستی ہمیں جب ہی ملتی ہے جب ہم اس کے احکامات پہ چلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے احکامات سے اور اس کتاب سے جو ہدایت کے لیے آئی ہے، ہمیں واقف ہونا، جڑنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، جی مناسب ہے، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔